अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। ये 1990 की बात है। उन दिनों में एक अखबार से वाबस्ता था। मैं मुलाजमत की वजह से कराची में रेलवे कॉलोनी की एक कच्ची आबादी में पहली मंजिल की छोटी सी कोठड़ी में रहता था, जबकि मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर ओकाड़ा से था। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता था और शाम 5 बजे वापस आता था। मेरे मालिक मकान ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर थे। हशमत साहब एक सरकारी इदारे से रिटायर्ड थे। उनका कच्चा मकान था, छत टाइलों वाली थी, जिसमें एक ही कोठड़ी और वॉशरूम था। ये कोठड़ी मैंने किराए पर ली हुई थी। मेरा इस इलाके में कोई दोस्त नहीं था, अलबत्ता मेरे शहर का एक शख्स ज़ुबैर, जो मेरे साथ ही कराची आया था, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। ज़ुबैर शादीशुदा था, उसका एक ही बेटा था। ज़ुबैर की बीवी शुगुफ्ता बड़ी अच्छी औरत थी। उसने मेरी मंगनी अपनी एक सहेली निकत से करवा दी थी। अब वो मुझे कहती, आसिफ भाई 2 साल हो गए, अब तो शादी कर लो, और मैं जवाब में हंस पड़ता था। बस यूं ही ज़िंदगी गुजर रही थी। शाम को दफ्तर से आकर मैं वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त गुजारता था। मुझे अंग्रेज़ी हॉरर फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। दफ्तर से आते हुए मैं रेनबो सेंटर से किराए पर इंग्लिश हॉरर फिल्मों की कैसेट्स ले आता और फिर रात देर तक फिल्में देखता। और जाहिर है अकेला आदमी आखिर घर में और क्या करे। ऐसी ही एक रात में घर पर एक बहुत खौफनाक फिल्म देख रहा था। दिसंबर की 20 तारीख थी। शदीद सर्दी थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी। शाम को बारिश रुक गई थी, अब रात में फिर शुरू हो गई थी। फिल्म देखते हुए मुझे चाय की तलब हुई। मैं किचन में आया, चूल्हे पर चाय का पानी रखा, पानी में चाय की पत्ती डाली और जब चाय में चीनी डालने के लिए चीनी का जार उठाया तो वो खाली था। मैं शाम को नाश्ते के सामान के साथ चीनी लाना भूल गया था। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नज़र डाली। रात के 10:15 बज रहे थे। मैंने सोचा चाचा बशीर ने तो अपना केबिन बंद कर दिया होगा, चलो उनके घर से ही थोड़ी सी चीनी मांग कर ले आता हूँ। चाचा बशीर का घर रेल की पटड़ी के दूसरी तरफ था। मैंने छतरी ली और रेल की पटड़ियाँ क्रॉस करके चाचा बशीर के घर की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ हू का आलम था। बारिश हो रही थी। इतने में बारिश से पीएमटी में धमाका हुआ और इलाके की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। मैं बारिश के पानी से बचता हुआ चाचा बशीर के घर पहुंचा। दरवाज़ा बचाने पर चाचा बशीर बाहर आया। मुझे देखकर बोला, अरे पुत्र आसिफ, खैर तो है, तू इतनी सर्दी और बारिश में क्यों बाहर निकला? मैंने चाचा बशीर से चीनी ख़त्म हो जाने का बोलकर थोड़ी सी चीनी देने का बोला तो चाचा बशीर ने जवाब दिया, पुत्र तू अच्छे वक्त पर आया है। तेरे मालिक मकान हशमत साहब ने मुझसे 1 किलो चीनी तुलवा कर रखवाई थी और बाद में ले जाने का बोला था। वो तो चीनी लेने नहीं आए, मैंने वो किलो चीनी घर में रख ली थी। चल तू वो ले जा, अब शायद हशमत साहब तो सवेरे ही आए, तब तक तो मैं दुकान खोल ही लूँगा। मैंने चाचा बशीर से चीनी ली, पैसे देकर उनका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। पटड़ी से पहले झाड़ियों में से मुझे 2 बड़ी सी आंखें दिखाई दीं जो अंधेरे में चमक रही थीं और सुर्ख हो रही थीं। ये आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे अंदर एक खौफ की लहर उतर गई। ये इंसानी आंखें नहीं थीं तो क्या झाड़ी में कोई जंगली जानवर छुपा हुआ था? मुझे तो अब उन आंखों से खौफ आने लगा। मैंने हिम्मत की और एक पत्थर उठाकर झाड़ियों की तरफ फेंका। झाड़ियों में हलचल सी हुई और वहां से 2 कम उम्र बच्चे हंसते हुए बाहर निकले। इतनी शदीद सर्दी में वो दोनों सिर्फ एक कमीज में थे। उन्हें देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। अरे कौन हो तुम? इतनी सर्दी और बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? एक बच्चे ने, जिसकी उम्र तकरीबन 12 बरस होगी, हंसते हुए जवाब दिया, अंकल हमें सर्दी नहीं लगती। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। उफ, ये बच्चे भी ना आजकल के। चलो घर जाओ, कहाँ रहते हो तुम लोग? बस यहीं थोड़ा सा आगे। उस बच्चे की आंखें अंधेरे में हीरे की तरह चमक रही थीं, जैसे बिल्ली या कुत्तों की आंखें अंधेरे में चमकती हों। मुझे तो अब डर लगने लगा। मैंने फिर हिम्मत की और उनसे कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो दोनों फिर हंसने लगे। छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 7-8 साल के करीब होगी, उसने मेरे शॉपर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या है अंकल? चीनी है, ज़रा हमें तो खिलाओ अंकल। फिर वही बच्चा बोला,
میں نے کھلا ہوا شاپر دونوں کے سامنے کر دیا۔ دونوں بچوں نے مٹھی بھر بھر کے چینی کھائی۔ اب میں نے جیسے ہی چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑا مجھے شدید کرنٹ لگا۔ میرے سارے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف خوف سے دیکھا تو وہ دونوں پھر ہنسنے لگے۔ بڑا بچہ کہنے لگا، اچھا چلو انکل۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے میں تو ان کے ساتھ ہوا میں اڑا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا میدان آیا۔ چاروں طرف پر ہول سناٹا تھا۔ یہاں بارش نہیں تھی، اندھیرا تھا، شدید سردی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم میدان میں پہنچے چاروں طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے تو اتنی سردی میں بھی خوف سے پسینہ آ گیا۔ بڑا بچہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا انکل ہمارا گھر یہیں ہے، اب تم جاؤ۔ میری تو حالت خوف سے خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ہاں میں گردن ہلائی اور کتوں سے بچتا ہوا قرآنی صورتیں پڑھتا ہوا آگے چل پڑا۔ میں نے اس خیال سے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو صرف میدان ہے، یہاں تو کوئی گھر نہیں، پر بچے کہتے ہیں ہمارا گھر آ گیا۔ جب میں ان کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو وہ دونوں بچے تو غائب تھے۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا تیزی سے آگے بھاگنے لگا۔ میرا تو اب خوف سے برا حال تھا۔ سردی نے الگ تنگ کیا ہوا تھا، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چینی کا شاپر تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ بھاگتا رہا۔ 1 گھنٹے بھاگتے رہنے کے بعد میں کسی سڑک پر آ گیا تھا۔ اب میں کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دور سے کسی گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ میں نے سڑک کے بیچ میں آ کر اسے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مال بردار ٹرک میرے پاس آ کر رکا۔ اس میں سے ایک بندہ اترا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا مجھے ذرا آگے ریلوے کالونی تک چھوڑ دو۔ اس ٹرک والے نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کون سی ریلوے کالونی؟ یہ تو مکلی کا علاقہ ہے، تو نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ اتنے میں ٹرک کے اندر بیٹھا ایک اور بندہ بھی نیچے اتر کر آ گیا۔ وہ میرا جواب سن چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہاں ریلوے کالونی کہاں ہے؟ یہ تو سارا مکلی کا قبرستان ہے۔ ہم تو پشاور سے لانڈی کی فیکٹری کا مال لے کر آ رہے ہیں، چل تو بھی بیٹھ جا، ہم تجھے لانڈی اتار دیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرک میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ بند پڑی تھی۔ اس میں 10:20 ہو رہے تھے۔ سوئیاں ساکت پڑی تھیں۔ میں نے ڈرائیور سے ٹائم پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، جانو 2:20 ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں اپنی کوٹھڑی سے 10 بجے رات چینی لینے چاچا بشیر کے گیا تھا۔ اتنی سی دیر میں جبکہ میں نے بمشکل 20 منٹ میں ان دونوں بچوں کو اس میدان میں چھوڑا تھا، تو یہ 4 گھنٹے اتنی جلدی کیسے گزر گئے؟ میرے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے تھکن اور خوف سے بخار چڑھ گیا۔ ٹرک ڈرائیور مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے دوسرے شخص نے مجھے پانی دیا۔ پانی کا گلاس میں گھٹا گھٹ پی گیا۔ انہوں نے رات تقریباً 3:30 بجے مجھے لانڈی اتار دیا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے کانوں میں ان دونوں بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں وہاں ایک بس سٹاپ پر بینچ پر لیٹ گیا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے پھر وہ دونوں بچے بیٹھے نظر آئے۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے دانت نکالے مجھے گھور رہے تھے۔ بڑا بچہ اچھل کر آیا اور میرا گلا دباتے ہوئے بولا، انکل مزہ آیا؟ میں نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھاتے میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اب کیسے ہو تم؟ 2 دن بے ہوش رہے ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ مجھے سب یاد آنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ چہرے پر لگا۔ میں حیران ہو گیا، میری داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے شیشہ مانگا۔ ڈاکٹر نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر کے مجھے دے دیا۔ موبائل کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، اور جب میں نے اپنا چہرہ موبائل میں دیکھا تو مارے حیرت کے میں اچھل پڑا۔ میری داڑھی آدھی سے زیادہ سفید تھی جو میرے سینے پر آ رہی تھی۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کندھے تک آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے تاریخ پوچھی تو ڈاکٹر نے جواب دیا، آج 20 دسمبر ہے۔ ڈاکٹر کا جواب مجھے مزید حیران کر گیا۔ میں چیخ کر بولا، نہیں 20 دسمبر تو پرسوں تھی جب میں بے ہوش ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر آج 20 دسمبر 2014 ہے۔
ڈاکٹر کی اس جواب نے مجھے جیسے پاگل کر دیا۔ میں نے چیختے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، یہ کیا بول رہے ہو ڈاکٹر آپ؟ میں تو پرسوں ہی بے ہوش ہوا تھا، یعنی 20 دسمبر 1990 کو۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری کہانی سنی اور مجھے دماغی وارڈ میں ریفر کر دیا۔ ان سب معاملات نے مجھے حیران، پریشان اور دل گرفتہ کر دیا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن مجھے صبح ہی ہوش آ گیا۔ میں چپکے سے ہسپتال سے باہر آ گیا۔ میں نے خیراتی ادارے کے اسٹال پر ناشتہ کیا اور پیدل چلتا ہوا راستے میں لوگوں سے پوچھ پوچھ کر ریلوے کالونی آیا۔ ریلوے کالونی پہنچ کر میں بے ہوش ہونے لگا۔ یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ نہ کچی آبادی تھی، نہ ہی دکانیں، بلکہ اونچے نیچے فلیٹس اور چوڑے چوڑے روڈ بنے ہوئے تھے۔ جب میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو ایک بڑی عمر کے آدمی نے بتایا، ارے بھائی، اس آبادی کو آج سے 10 سال پہلے یہاں سے سرجانی منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ فلیٹس اور دکانیں بنا کر انہیں لیز پر بسایا گیا ہے۔ تم تو کچی آبادی کی بات کر رہے ہو، جاؤ جا کر سرجانی پتہ کرو۔ میرا ذہن یہ سن کر الجھ گیا۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں نے ایک پان کے کیبن سے سگریٹ مانگی اور جب اسے اپنے کوٹ کی جیب سے 10 روپے نکال کر دیے تو نوٹ کے ساتھ میرے ہاتھ میں چینی کا وہی شاپر آ گیا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ آدھی سے زیادہ چینی تو وہ بچے کھا گئے تھے، تو جو چینی بچی تھی اس کو میں نے گٹھان باندھ کر اپنے کوٹ میں ڈال لیا تھا تاکہ بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جائے۔ میں نے چینی کا شاپر ہاتھ میں پکڑا اور دکاندار کو 10 کا نوٹ دیا۔ دکاندار نے نوٹ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، بڑے میاں کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یہ نوٹ تو کب کا بند ہو چکا ہے، اب نیا نوٹ دو۔ میرے پاس نیا نوٹ تھا ہی نہیں۔ وہ تو شکر ہے ایک سگریٹ لینے والے نوجوان نے میری سگریٹ کے پیسے بھی اسے دے دیے۔ میں نے سگریٹ پیتے ہوئے سوچا کہ مجھے اپنے عزیز دوست زبیر کے گھر بزنس روڈ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں ٹہلتا ہوا بزنس روڈ کی طرف آ گیا۔ زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بزنس روڈ پر گوشت مارکیٹ پرانے طرز کی بلڈنگ کو پہچان لیا۔ اسی میں دوسری منزل پر زبیر کا فلیٹ تھا۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا زبیر کے فلیٹ پر پہنچا اور کال بیل بجائی۔ تھوڑی دیر میں ایک 23-24 سال کے ہینڈسم نوجوان نے دروازہ کھولا اور ناگواری سے بولا، جاؤ بابا معاف کرو۔ بیٹا بات تو سنو، زبیر صاحب ہیں؟ نوجوان مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ میں زبیر کا دوست آصف ہوں۔ تم کون ہو؟ نوجوان نے جو مجھے جواب دیا اس نے مجھے رلا ڈالا۔ انکل، میں ان کا بیٹا راہیل ہوں اور پاپا کو تو 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، تو اپنی امی کو بلا دو بیٹا۔ نوجوان اندر گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے شگفتہ بھابھی دروازے پر آئی۔ وہ بڑی بوڑھی لگ رہی تھیں۔ بھائی کون ہیں آپ؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں آصف ہوں تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے پہچانا۔ پھر مجھے وہ اندر لے گئی اور مجھ سے کہنے لگی، آصف بھائی آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زبیر نے آپ کو بہت تلاش کیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چند اخبارات لے آئے۔ یہ دیکھیے، زبیر نے اور آپ کے اخبار والوں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اخبارات میں کئی اشتہارات بھی دیے، مگر آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اس نے پوچھا، اس چھوٹے سے شاپر میں کیا ہے؟ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں گمشدگی کے اشتہارات دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی اس میں چینی ہے اور یہی چینی اس سارے قصے کا بھی سبب ہے۔ پھر میں نے انہیں منوان اپنی ساری رام کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی، آصف بھائی لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، میرے سامنے والے فلیٹ میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک مرتبان لا کر دیا اور بولی، آصف بھائی میں نے آپ کی چینی اس میں بھر دی ہے، آپ فلیٹ میں جا کر فریش ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فلیٹ کی چابی دی۔ میں فلیٹ میں آ کر نہایا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ بھابھی اور اس کا بیٹا راہیل میرے لیے کھانا لے کر آئے اور ساتھ ہی زبیر کے چند جوڑے بھی میرے لیے لے کر آئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگا۔ شگفتہ بھابھی فلیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، آصف بھائی یہ فلیٹ زبیر نے اپنے انتقال سے چند ماہ قبل ہی خریدا تھا۔ زبیر مجھے جلدی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر شگفتہ بھابھی رونے لگیں۔ راہیل اسے چپ کر آنے لگا۔ پھر شگفتہ بھابھی چپ ہوئیں اور بولی، آصف بھائی نگت نے بھی آپ کا بڑا انتظار کیا، مگر جب آپ کا کچھ پتہ نہ چلا تو نگت کے بھائیوں نے اس کی شادی کر دی۔ اب نگت کے 3 بچے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔
جب کھانا کھا چکا تو شگفتہ بھابھی کھانے کے برتن اٹھا کر چلی گئی اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں ہیئر ڈریسر کے پاس گیا، بال کٹوائے، داڑھی کا خط بنوایا اور نہا دھو کر اپنے اخبار کے دفتر جا پہنچا۔ میرے دفتر پہنچتے ہی سارے دفتر میں شور مچ گیا۔ ارے آصف صاحب، آپ اتنے عرصے کہاں تھے؟ دفتر کے مالک نے مجھے اپنے روم میں بلوایا اور اسے میں نے اپنے غائب ہونے کی کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر CO صاحب بولے، آصف سچ بتاؤ، کیا یہ سب سچ ہے؟ میں چپ رہا، اب اور کیا ان کو بتاتا۔ پھر انہوں نے مجھے دوبارہ سے اپنی ملازمت جوائن کرنے کی آفر کی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 2016 آ گیا۔ میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور انگلش ہارر فلمیں دیکھنے سے بھی توبہ کر لی تھی، کیونکہ 20 دسمبر کے بعد تو میری زندگی خود ایک ہارر فلم بن گئی تھی۔ لیکن ایک بات پر مجھے بڑا تعجب ہے، اتنا ٹائم گزر جانے اور میرے مسلسل اس چینی کو استعمال کرنے کے بعد بھی مرتبان سے چینی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مرتبان ویسے کا ویسا ہی بھرا رہتا ہے، جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس رات میں ماورائی مخلوق کے چکر میں پھنس گیا تھا، اور شاید اس رات جھاڑی میں پتھر مارنے کی ہی انہوں نے مجھے گھمبیر سزا دی۔